वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? और नौशीन के चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे, उन सब के नेम्स इस स्टोरी के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी। सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लाई हूँ। और ये कहानी मेरे साथ जड़ावाला से शेयर कर रही है राबिया। राबिया कहती है कि मैं जड़ावाला की रिहायशी हूँ और मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी तो मुझे आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगी। मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच राबिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मेरे लिसनर्स मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुनते हैं और अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे तक शेयर करते हैं। राबिया कहती हैं, जब वो अनमेरिड थी तो उनके फादर नहर के महकमे में काम करते थे, उनके एम्प्लॉय थे एक। तो उनको उस सेक्टर में काम करने से सरकारी क्वार्टर्स अलॉट होते थे रेजिडेंट्स के लिए। तो वो कहती हैं कि हम लोगों को जड़ावाला नहर के साथ एक क्वार्टर मिला था जहाँ पे हम लोगों ने जाके रहना था। पहले हम किसी और शहर में रहते थे अपने घर में, लेकिन फिर जब हमारे फादर को ये क्वार्टर अलॉट हुआ और उनकी वहाँ पर ट्रांसफ़र हुई तो हमें उनके साथ वहाँ पर जाना पड़ा। तो हम अपने अब्बू के साथ जड़ावाला में शिफ्ट हो गए। वो एक छोटा सा क्वार्टर था जिसमें 2 कमरे थे, एक सिहन था, किचन और आगे छोटा सा एक ड्राइंग रूम था। उस क्वार्टर के सिहन से ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी और ऊपर एक और रूम था, बिल्कुल छोटा सा। उस रूम की बैक साइड पर भी एक दरवाज़ा था, एक इस तरफ से था, एक बैक साइड पर दरवाज़ा था। और अगर उस दरवाजे को हम खोल के देखते थे तो बैक साइड पर नहर बिल्कुल सामने नज़र आती थी, बिल्कुल किनारा उसके साथ ही अटैच होता था। वो छत हाइट पर था, वो रूम भी हाइट पर था और नहर का किनारा भी काफ़ी ऊंचा था। वहाँ से भी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते थे। अगर हम नहर की तरफ से अपने क्वार्टर में आना चाहते थे तो उन सीढ़ियों की मदद से उस रूम को क्रॉस करते हुए हम उस क्वार्टर में आ सकते थे। लेकिन हम लोगों के यूज़ में ना तो वो रास्ता था, ना ही हमें उस रास्ते को यूज़ करने की कोई ज़रूरत थी। हम अपना रेगुलर जो हम लोगों का मेन फ्रंट वाला जो एरिया था हम वही यूज़ करते थे। उसमें हमने कुछ गैर मामूली सामान, कुछ जो हमारे यूज़ में नहीं था, वो सामान हमने उस ऊपर वाले कमरे में रख के उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। और वो जो पीछे वाला दरवाज़ा था जो बाहर की तरफ से ऊपर आता था, उसके आगे हम लोगों ने हैवी सामान जोड़ दिया था कि उसको कोई खोलने की कोशिश ही ना करे और वो बंद ही रहे। हम इस क्वार्टर में अभी शिफ्ट हुए हुए 2-3 दिन ही हुए थे। बामुश्किल हम लोगों ने वहाँ पर अपना सामान वगैरह सेट किया था। शाम के टाइम वहाँ पर बहुत रश होता था, बहुत रौनक होती थी। लोग वहाँ पर नहर पर सैर करने आते थे। वहाँ पर बाकायदा नहर में दूसरे किनारे पर जाने के लिए कश्ती भी चला करती थी और उस कश्ती पर बैठ के बहुत से लोग दूसरे किनारे पर जाया करते थे और एंजॉय किया करते थे। नहर का जो दूसरा किनारा था वो बिल्कुल गैर आबाद था। वहाँ पर किसी किस्म की कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगलात, झाड़ियाँ और गैर आबाद इलाका था दूर दूर तक। फिर भी वहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए जाया करते थे सब्ज़े में, और वहाँ की जो ग्रीनरी थी, दरख्त थे, उन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। एक दफ़ा हम लोग भी नहर में कश्ती में उस साइड पर गए थे और हमने वो सारा एरिया भी देखा था। शाम होने से पहले ही हम लोग वापस आ जाते थे। बहुत सख्त सर्दियाँ थी, धुंध का मौसम था। हम लोग अपने नीचे वाले कमरों में सो रहे थे।
ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم تھا، میرے بھائی کے پیپرز ہو رہے تھے، میرا بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ ایک روم میں ہمارے پیرنٹس تھے اور ایک روم میں ہم بہنیں تھیں، میں اور میری 3 اور بہنیں، ہم 4 بہنیں ایک روم میں تھیں۔ تقریباً کافی رات ہو چکی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، ہم لوگ باتیں کر رہی تھیں، میری بہنیں اپنا موبائل یوز کر رہی تھیں، ہم لوگ جاگ رہی تھیں۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارا جو اوپر والا روم ہے وہاں کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کہاں سے چیزیں گھسیٹنے کی یا اس طرح سے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی دروازے کو نوک کر رہا ہے، کوئی دستک دے رہا ہے۔ ہم لوگ فوراً باہر آئیں، ہم لوگوں کی آہٹ سن کے، آوازیں سن کر ہمارے پیرنٹس بھی باہر آ گئے، اتنے میں بھائی بھی باہر آ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے بتایا کہ اوپر والے روم سے اس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے اوپر کوئی ہے۔ تھوڑی ہی سیڑھیاں چڑھ کے ہم اس روم کی طرف جانے لگے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ نوک ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے چھت پر چلے گئے، ہم نے کہا اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ اوپر کون ہے۔ جس روم میں ہم لوگوں نے سامان رکھا ہوا تھا، وہ جو اس کا بیک ڈور تھا جو دوسری طرف تھا، نہر کے کنارے کی طرف، اس دروازے کو کوئی نوک کر رہا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ ڈر کے ہم لوگوں نے کہا کہ نئی جگہ ہے، پتہ نہیں کون ہوگا آدھی رات کو، سردیوں کے موسم میں اتنی دھند پڑی ہے تو نہر کا اس سائڈ کا دروازہ کون نوک کر سکتا ہے۔ امی اور ابو نے یہی کہا کہ ہمیں دروازہ کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کوئی بھی ہے خود ہی چلا جائے گا۔ ہم لوگ نیچے آ گئے اپنے دروازے کو بند کر کے، کیونکہ ہم نے دروازہ کھول کے دیکھا تھا اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کمرے میں کھڑے ہو کے 1 سے 2 دفعہ پوچھا بھی کہ باہر کون ہے، مگر ہمیں کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر رہی تھیں، ہمیں بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، کیونکہ جس روم میں ہم لوگ تھیں ادھر ایک ونڈو بھی تھی جو وہ بھی نہر کی طرف ہی تھی، لیکن وہ بالکل نہر والی سائڈ پر نہیں تھی۔ اگر وہاں سے ہم ونڈو کھول کے دیکھیں تو تھوڑا آگے ٹرن ہو کے دیکھنا پڑتا تھا تو نہر نظر آتی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگی، پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم لوگ سو گئے۔ مسلسل اوپر ڈسٹربنس تھی اس روم میں، اور وہ جو پیچھے سیڑھیاں تھیں وہاں پر ڈسٹربنس تھی۔ ہم لوگ سو گئے۔ صبح ہم لوگ جا کے ہم لوگوں نے بہت زیادہ فیل کیا کہ پتہ نہیں کیا چیز تھی کیا نہیں۔ اس ٹاپک پر کافی باتیں ہوتی رہی۔ جب میرے ابو چلے گئے، میرے بھائی کا پیپر تھا وہ بھی چلے گئے، ہم لوگ بہنیں گھر تھی۔ ہم لوگ اوپر گئی، ہم لوگوں نے کہا کہ ذرا کھول کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کیونکہ باہر سے کوارٹر سے باہر نکل کر بیک سائڈ پر جاتی تو دن کے وقت کافی لوگ ہوتے ہیں، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ اوپر والے روم میں جب ہم لوگ گئی، ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے سامان سائڈ پر کیا۔ رات کو جو ہمیں سامان گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی چیز ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر ہی تھی۔ ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے سب نے مل کر وہ ہیوی سامان وہاں سے ہٹایا، اور وہ دروازہ کھول کے ہم لوگوں نے دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سناٹا تھا۔ تقریباً صبح کے 10:30 بجے کا ٹائم تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ نہر پہ بھی کوئی اتنا رش نہیں تھا، 1-2 لوگ ہی تھے جو گزر رہے تھے، کوئی سائیکل پہ گزر رہا تھا، کوئی پیدل گزر رہا تھا، کشتیاں بھی ایک سائڈ پر لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کون تھا کون نہیں۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ ہم لوگوں نے وہ سامان اس طرح سے فٹ آگے نہیں کیا، ایک سائڈ پر ہی رکھ دیا، دروازہ بند کیا، ہم لوگ نیچے آ گئے۔ ہم نے آ کے امی کو بتایا کہ وہاں پر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وہ سیڑھیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی اتنی پراپر نہیں تھی کیونکہ وہ یوز میں نہیں تھی، کوارٹر بہت ہی پرانی خستہ حالت میں تھے وہ، تو وہاں پر کون اتنی رات کو چڑھا ہوگا۔ ہم لوگ پھر آ کے لیٹ گئے نیچے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کا کھانا وغیرہ بنایا، بھائی آ گئے، میرے ابو بھی آ گئے۔ تقریباً انہی باتوں میں سارا دن گزر گیا۔ شام کا ٹائم تھا، میں اور میری سسٹر ہم لوگ اوپر چھت پہ گئی ہوئی تھی، ویسے ہی ہم لوگ گھوم پھر رہی تھی۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو محسوس ہوا جیسے اس کمرے میں سے ہمیں اس طرح سے آواز آئی ہے کہ کوئی چیز نیچے گری ہے۔ ہم لوگوں نے فوراً دروازہ کھول کے دیکھا تو ہم لوگوں کے وہ جو سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ہم نے کچھ یہ باکس وغیرہ چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے، ان میں
جو چیزیں یوز کی نہیں تھی وہ تھی۔ ان میں سے ایک باکس زمین پر گرا۔ اب وہ کس نے گرایا، کیسے گرا، وہاں پر کوئی ونڈو بھی نہیں تھی کہ ہوا آتی تو اس سے وہ نیچے گر جاتے۔ ہم لوگ اس کو اٹھانے لگیں تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ باہر کا وہ جو بیک سائڈ پر دروازہ ہے، اس دروازے کے باہر جیسے کوئی کھڑا ہے، اس طرح سے فیل ہوا، جیسے کوئی ٹچ ہوتا ہے دروازے کے ساتھ، کیونکہ وہ لکڑی کے دروازے تھے۔ واضح محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کے ساتھ ٹچ ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کون ہے باہر، مگر ہمیں کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے جیسے ہی دروازہ کھول کے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بول رہا ہے، لیکن وہ کیا آواز ہے وہ سمجھ نہیں آئی، وہ لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، کلیئر نہیں تھے۔ وسپرنگ میں جیسے کوئی بولتا ہے، سرگوشی میں، اس طرح سے آواز تھی۔ میں تھوڑی سی باہر نکلی، میں نے جیسے ہی آگے ہو کر دیکھا، سیڑھیوں میں ایک بالکل بلیک کلر کی کوئی چیز تھی جو اوپر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میری تو ایک دم سے چیخ نکلی اور میں پیچھے ہو گئی۔ میں اتنا ڈری، میری سسٹر نے جب آگے ہو کے دیکھا تو وہ چیز غائب ہو چکی تھی۔ وہ دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی عورت کی شکل ہے، لیکن وہ اتنا اس کا بلیک کلر تھا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، کہ وہ واضح نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے بالکل مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم لوگ تو فوراً ڈر گئی، ہم لوگوں نے دروازہ بند کیا، آگے سامان سارا دوبارہ جوڑا، بھاگتی ہوئی نیچے آئی، دروازہ باہر کا بند کر کے امی کو بتایا کہ ہم نے ایسے ایسے کوئی چیز دیکھی ہے وہاں پہ۔ تو امی کہتی کہ بالکل نہر کے ساتھ یہ جگہ ہے تو ایسی چیزیں آزاد ہوتی ہیں۔ اوپر سے مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی تو ہم لوگوں کو انہوں نے ڈانٹا کہ ہم اوپر کیوں گئی ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں وہ تجسس تھا کہ ساری رات دروازہ کون نوک کر رہا تھا، ہم تو انہی چکروں میں اوپر پھر رہی تھیں۔ بہت زیادہ میں ڈری ہوئی تھی، میری بہنیں بار بار میرے سے پوچھ رہی تھیں اس کا کیا حلیہ تھا، وہ کیسی اس کی شکل تھی۔ جتنی میں دیکھ سکی میں نے ان کو بتائی۔ آج پھر آدھی رات کا ٹائم ہو گیا تھا، ابھی میرے فادر جو تھے وہ واپس نہیں آئے تھے۔ اپنی جاب کے بعد، ڈیوٹی ٹائم کے بعد انہوں نے اپنے کسی دوست کی طرف جانا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کو واپسی پر دیر ہو جائے گی، مگر ان کو کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم ابو کا انتظار ہی کر رہے تھے، امی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی ہم لوگ۔ پھر ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے اوپر وہی کل والی سچویشن بنی ہے۔ ہم لوگ تھوڑا سا ذہن میں آئی، سیڑھیوں سے جیسے اوپر گئی، پھر اس دروازے کو مسلسل کوئی بجا رہا تھا، نوک کر رہا تھا، جیسے کوئی صحیح پورے ہاتھ کے ساتھ دستک دیتا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ میں نے تو اس چیز کو دیکھ لیا تھا اور ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جنات یا غیر مرئی مخلوق ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ ابھی ابو بھی نہیں آئے ہوئے تھے، ہم لوگ کافی پریشان تھے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی، دھند پڑ رہی تھی بہت زیادہ۔ کہیں ابو باہر کی طرف سے آئے، انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا ان کے ذہن میں آیا، وہ کوارٹر کی بیک سائڈ پر گئے۔ جیسے وہ کوارٹر کی بیک سائڈ پہ جا رہے تھے، ان کو بھی اس طرح سے محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کو نوک کر رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے تو انہوں نے سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی کسی چیز کو دیکھا۔ اس چیز نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میرے ابو نے ان سے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، کون بیٹھا ہے سیڑھیوں میں؟ تو وہ چیز جو سفید لباس میں تھی وہ فوراً بھاگ کر اوپر چلی گئی، کیونکہ میرے ابو نے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی کہ وہ دیکھ سکیں کہ بیک سائڈ پر آخر کیا چیز ہے۔ جیسے ہی وہ چیز اوپر بھاگی، میرے ابو نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی چور نہ ہو، ہم لوگ نئی جگہ پر آئے ہیں تو بچوں والا گھر ہے تو کوئی نقصان وغیرہ ہمیں نہ دے دے، کیونکہ وہ گھر کوئی بہت زیادہ سیف سیکیور نہیں تھا۔ اس وہ جو روم اوپر جو روم تھا اس کے بیک ڈور کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ انہوں نے کس یوز کے لیے بنایا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا، بجائے گھر آنے کے وہ ان سیڑھیوں پر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بیلنس کر کے، وہ ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں تھیں، اوپر گئے۔ جیسے وہ اوپر گئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہوا میں وہ جو سفید چیز تھی وہ زمین سے کافی اونچی تھی اور بالکل ہوا میں اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ جب میرے ابو نے یہ چیز دیکھی، انہوں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ فوراً نیچے آئے، بڑی مشکل سے بھاگتے ہوئے وہ گھر آئے۔ جب وہ اندر آئے تو دروازہ زور زور سے نوک کر رہے تھے، ہم نے دروازہ کھولا، وہ اندر آئے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں صرف اپنا شک دور کرنے کے لیے اس طرف جانے لگا تھا تو مجھے دستک کی آواز آ رہی تھی تو میں نے وہاں پر کسی چیز کو دیکھا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ جیسے ہی ابو آ کر بیٹھے،
اوپر سے اسی روم والی سائڈ سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، بڑی خوفناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری، تقریباً ہم لوگ جاگتے رہے۔ مسلسل اوپر ڈسٹربنس تھی، بار بار اس دروازے کو کوئی دستک دیتا تھا۔ 1 سے 2 دفعہ ہمیں محسوس ہوا کہ جو ہم لوگوں کے روم میں ونڈو ہے اس پر بھی 1 سے 2 دفعہ کسی نے نوک کی ہے، وہاں پر بھی کوئی دستک ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو پھر اس کمرے سے باہر آ گئے، ہم نے کہا ہم نے تو یہاں پر سونا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ امی ابو کے پاس ان کے روم میں ہی تھے۔ صبح ہو گئی تو ابو نے جا کر اپنے جو ڈپارٹمنٹ تھا ان کا، ادھر انہوں نے جا کر بات کی کہ ہم لوگوں کو ادھر سے پرابلمز، ابھی ہمیں آئے ہوئے 3-4 دن بھی نہیں ہوئے تو یہ ہمارے ساتھ مسئلے مسائل بن رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے، ہم لوگوں نے وہاں پر نہیں رہنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں۔ انہوں نے سڈن ہی اسی دن ہم لوگوں کا ارینجمنٹ کہیں اور کروا دیا، تو ہمیں 1 دن لگا تھا، پھر ہم لوگوں نے وہاں سے شفٹنگ کر لی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے شفٹنگ کی ان لوگوں نے اس کوارٹر کو گرا دیا، کیونکہ بقول ان کے یہاں پر آج سے 3-4 سال پہلے بھی ایک فیملی آئی تھی، ان کی بھی ایسے ہی ٹرانسفر ہوئی تھی، ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مسئلے تھے۔ جب وہ لوگ اس گھر میں آئے تھے تب وہ چیزیں باقاعدہ اوپر والے روم میں بھی ہوا کرتی تھیں۔ پھر یہ کوارٹر کافی عرصہ خالی رہا، تو جب ہمارے ابو کی یہاں پر ٹرانسفر ہوئی تو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم نے وہاں پر وہ 2 راتیں، جب ہم نے اس چیز کو محسوس کیا تو ہم نے گزارے تھے۔ آج بھی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے آتا ہے تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں۔ شکر ہے ہم لوگوں کو اللہ نے بچا لیا اور ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو ویری مچ رابعہ، بہت شکریہ آپ کا۔ واقعی آپ کی کہانی بہت زیادہ خوفناک تھی۔ مانا جاتا ہے لسنرز کہ یہ چیزیں نہر کے کناروں پر یا نہر پر، وہاں پر بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، سنسان جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ نہر پر ان چیزوں کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اس نہر کی دوسری طرف جو ویرانہ تھا، جو جنگلات تھے، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی چیز ہو جو اس نہر کے کنارے پہ جو وہ کوارٹر تھا اس پہ کسی کو رہنے نہ دیتی ہو۔ اللہ میاں کی ذات نے جب کسی انسان کو، اللہ کی ذات نے جب کسی انسان کو بچانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے راستے بھی نکال دیتا ہے، ان چیزوں کو ٹائملی ان پر شو کر دیتا ہے کہ انسان اپنا آپ بچا لے۔ بے شک اللہ کی ذات بہت مہربان ہے۔ ہمیشہ باوضو رہا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں غیر مرئی مخلوقات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، عزیر علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، فرحین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، دعا فاطمہ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، راول بٹ ہمیں گجرانوالہ سے کمنٹ کرتے ہیں، آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، اویس بھٹی ہمیں UK سے کمنٹ کرتے ہیں، سید حیدر علی ہمیں پاکستان گجرات سے کمنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، حرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان چھاوریہ سے کمنٹ کرتے ہیں، آصف منصوری ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید جاوید ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، عرفیڈ KC ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، بنی فالٹر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، الفا برافو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، MD نسرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ناہید ایاز ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، محجبین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، مستحسن دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ لسنرز آپ کا، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اگر میرے چینل کی خوفناک کہانیاں میرے نیو لسنرز کو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے چینل پر اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے ریئلٹی بیسڈ ہارر سٹوریز ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد